सवे नेज़े पे होगा, सवे मीन पे होगा, और हर तरफ नफ्स नफ्स का आदम होगा। ए अल्लाह उस वक़्त सब मोमिनों को माफ़ कर। ये लफ्ज़ बड़ा बहुत मायने रखने वाला है। एक बात तवज्जो से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम उठाई, ला वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, 3 बार। अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है। देखिए आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, अल्लाह के घर में बैठे हैं, कोई खतीब, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई पीर साहब कोई ऐसी बात करे और अल्लाह की कसम उठाए तो हम कहाँ पे जाते हैं कि ये मस्जिद में अल्लाह की कसम उठा रहा है। बल्कि बात दफा तो हम कोई मामला तय करने के लिए कसमें उठाते हैं, कसम दो, हलफ दो, ये यूँ है, तो देने वाला भी कांप जाता है, लेने वाला भी कांप जाता है। तो सब्र करें, मेरे आका बैठे हैं, सहाबा किराम बैठे हैं, और कैसा वो नूरानी आदम होगा। मेरे आका ने क्या फरमाया कि वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। आप जरा तसव्वुर करें, जब अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन रह सकता है? अल्लाह के महबूब के पीछे नमाज पढ़ने वाला, हम तो कहते हैं पीछे इस इमाम के कुर्बान था, इस सहाबा कराम पे, वो क्या कहते थे, पीछे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद होती थी। क्या थे? सुभान अल्लाह। क्या थे? आप क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, हर वक्त आपके सामने बैठते हैं। पूछा कि आप क्यों बैठते हैं सारे दिन? फरमाया अन्नज़ुरु इला वजहि रसूलिल्लाह, हमारा तो काम है अल्लाह के नबी को देखना ही देखना है। वो ज़माना है, वो वक्त है। मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वो अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। तो किसी ने काम के हुए सवाल किया कि मन के रसूल वो बदबख्त है जो आप जमान फरमा रही है आपकी जुबान, ये मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो क्या ऐसा बदबख्त कौन है? फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइकहु। अब इसका तर्जुमा तवज्जो से सुनना है। अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइकहु, वो आदमी बदबख्त है, वो बेईमान है, ईमान वाला नहीं, जिसके पड़ोसी उसके बकवासात, उसके शर, उसकी परेशानियों से महफूज नहीं है। अब हम बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अपने आपको सबको एक दूसरे को मोमिन समझते हैं, लेकिन ये पैमाना देख ले, अगर हमारी ईज़ाद आसानी से पड़ोसी महफूज नहीं तो अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइकहु, जिसके बकवासात, जिसकी शर अंगेजियाँ, जिसकी तकलीफों से पड़ोसी महफूज नहीं, वो ईमान वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह पाक हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। ये दर्स है, तकरीर तुम्हारे खिलाफ आप से सुनते रहते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है, आ गया जनाजा।
जनाजा पढ़ने लगे तो जब इमाम साहब सामने खड़े होंगे सफ़े दुरुस्त हो गई, अभी तकबीर शुरू होनी ही थी तो जनाब ना कफन के अंदर, मैयत के कफन के अंदर जुम्बश हुई, वो कफन के अंदर हरकत हुई। पहली सब वालों ने देखा, करीब वालों ने देखा, क्या माजरा है कि मुर्दा जिंदा तो नहीं हो गया। एक आगे बढ़ा, दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा। जब कफन से पर्दा मुंह से हटाया तो देख के हैरान रह गए। क्या देखा कि उसके गले के साथ एक अजदहा चिमटा हुआ था और उसको काट रहा। तो परेशान हुए, शोर हुआ, लाठियां लाओ, डांगे लाओ, इसको मारना है सांप को। जब ये शोर हुआ तो सांप को अल्लाह ने जुबान दी, वो जुबान से बोला, मुझे ना मारो, मैं खुद नहीं आया हूँ। इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने मुझे भेजा है इसको अज़ाब देने के लिए। अब आपने दुरुस्त करना है अपने आप को, ये बात करते हैं। ये यूं ही नहीं है कि कहावत है, हकीकी वाक़या है। इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं हुक्मन आया हूँ, मैं खुद नहीं आया हूँ। अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, कि मैं इसे क़यामत तक अज़ाब देता रहूँ। आपके आ रही है। तो किसी ने जुर्रत करके पूछा, भाई आखिर इसकी गलती क्या है, इसकी खता क्या है, क्यों तू अल्लाह के हुक्म से जो आया है तो कोई वजह भी तो होंगे ना, किस वजह से तू आ गया है। फरमाया खता या हो सलासुन, इसकी 3 खताएं हैं, 3 गलतियां हैं। क्या क्या गलती है? पहली गलती, ला युअद्दि सलाता इज़ा समिअल अज़ान। इज़ा समिअल अज़ान ला युअद्दि सलाता, जब आज़ान सुनता था तो नमाज नहीं पढ़ता था। ये ज़माना वही है, सहाबा कराम का ज़माना है कि फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हुजूर का करीब वाला ज़माना है। और आज के लोगों को बताने के लिए उस आदमी के साथ ये कुदरत के वाक़या पेश कर रहे हैं। फरमाया इज़ा समिअल अज़ान ला युअद्दि सलात। हम पड़ोस में बैठे रहते हैं, नमाज तो बड़ी बात, आज़ान हो जाए तो बातें भी नहीं रोकते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, रुक नहीं जाते हैं, यार अज़ान ही सुन लो। फरमाया जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो उसके हर जुमले का जवाब दो। जब वो कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर जुमले के साथ जवाब दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका भी जवाब दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो कहो कुर्रत ऐनी बिका या रसूलुल्लाह। अगर तौफीक हो तो अंगूठे चूम के आंखों में लगा लो, लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, अंगूठों को जब होठों के साथ लगाना है तो ज़्यादा चूमने का आवाज़ नहीं हो, सिर्फ होठों के साथ लगाना है और आंखों पे से लगाना नहीं, लगा देना है। लिखते हैं कि जो ये अमल करेगा अल्लाह पाक उनकी बसारत को मरने तक सही सलामत रखेगा। आंखें चूम की आंखों पे रखेगा ना, मरते दम तक उसकी आंखें ठीक रहेगी। तो ऐसे ही आप अज़ान का जवाब देते रहें तो आपको भी इतने ही जवाब सवाब मिलेगा जितना मुअज़्ज़िन को सवाब मिलेगा। इस अज़ान के फ़ज़ाइल में बहुत ज़्यादा और भी बातें हैं, लेकिन वो बात फरमाया इज़ा समिअल अज़ान ला युअद्दि सलात, जब आज़ान सुनता था तो नमाज अदा नहीं करता था। दूसरा इसका दूसरी खता, दूसरी गलती, ला युअद्दि ज़कात मिन मालिही, वो माल से ज़कात भी नहीं देता था।
فرمایا کہ اے ایمان والو قیامت والے دن یہ جماعت تم جمع کر کے رکھتے ہو، اس کو دوزخ میں تپایا جائے گا اور تمہارے پہلوؤں کو داغدار کیا جائے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ چکھو یہ مزہ جو تم گر کے رکھتے تھے۔ وہ آج آپ کی مزاج کی بیان یا پیغام نہیں ہے، لیکن یہ میرے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو تربیت کروں، سمجھاؤں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ فرمایا لا یؤدی زکوٰۃ من مالہ، اپنے مال سے وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ فرمایا تیسرا اس کا کہ یہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہ جب علماء اس کو تربیت کرتے تھے، بات بتاتے تھے، توجہ اس کی کہیں اور ہوتی تھی۔ یہ اس کی 3 خطائیں ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان خطاؤں سے معاف فرمائے، اللہ پاک ہماری درستگی فرمائے۔ تو یہاں تھوڑا سا آپ کو فضائل بھی عرض کر دیتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے، کہ آپ کو انتظار ہوتی ہے کہ آپ نے تو ڈرا ہی دیا ہے یار، تو اللہ کے محبوب کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم نے اے نبی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صفیں لگی ہوں گی، جب حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی نہ جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے، تو اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ اویس کو روک دو، اویس کو روک دو، مختصر کر کے کہ ٹائم نہیں ہے، اویس کو روک لو، جنت میں ابھی داخل نہیں ہونے دینا ہے، اویس کو روک دیا جائے گا۔ عرض کرے گا مولا میری خطا، میری غلطی کیا ہے؟ فرمایا کوئی غلطی نہیں، تجھے آج ایک انعام دینا ہے، تجھے آج ایک انعام دینا ہے۔ دنیا میں تو نے اتنی خدمت ماں کی ہے کہ میرے نبی کی زیارت نہیں کر سکا، ماں کی خدمت کی وجہ سے اجازت مانگی خواجہ اویس کرنی نے، اے اماں جی مجھے اجازت دے کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں تاکہ میں مقام صحابیت میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا ایک شرط پہ، ان کا کہاں مقام ہے، کہاں مسجد میں اور گھر میں۔ فرمایا اگر گھر میں جانا ہے تو مسجد میں نہیں جانا ہے، اگر مسجد میں جانا ہے تو گھر میں نہیں جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو حسن اتفاق یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہی مل جائیں گے، وہ مسجد میں نہیں تھے، تو جتنا وقت ایفا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، انتظار کر کے واپس آ گئے۔ فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے اے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے، دیکھ تیرے پیچھے بے شمار گناہگار کھڑے ہیں، آج میں نے تجھے انعام دینا ہے۔ اے اویس تو جس کو پکڑ کے اشارہ کرتا جائے گا میں اللہ اس کو جنت کا حکم دے کر جاؤں گا۔ تو ماں کی خدمت کی اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ ماں تو آپ کے لیے جیسے انہوں نے دعا بھی پڑھی ہے کہ مائیں دعائیں کرتی ہیں، اگر یاد رکھ لے ماں ناراض سے ہو جائے، منہ سے بد دعا بھی نہ نکالے تو سمجھے وہ بد دعا ہی ہے۔ وقت کی قلت ہے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کی اجازت سے بیان کروں گا، اس میں 3 فضائل ہیں۔ رمضان شریف کا فضیلت ہے، اس کے بعد ماں باپ کی فضیلت ہے اور درود شریف کی فضیلت ہے۔ میں نے درود شریف کے لیے آپ سے التجا کی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک مولوی صاحب ہمیں آپ سے التماس نہ کریں، آپ سے منت نہ کریں تو ہم نے درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ جب یہ آیت سنے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت سنے تو آپ پہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، فرض کے بعد واجب ہے، واجب کی قضا ہے، فرض کی قضا ہے، سنت مستحب کی قضا نہیں ہے۔ تو ایک واقعہ کہ ایک جوان رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماں اس کی افطاری کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے، جوان نے روزہ نہیں تھا، انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ماں نے اس کو منع کیا، شرم کر،
ابھی تھوڑا تو ٹائم رہ گیا ہے، شام کو کھا لینا، تیرے لیے ہی پکا رہی ہوں۔ وہ جوان تھا نا، جوانی سنبھالی نہیں گئی تھی، اس نے ماں کو اٹھایا اور ماں کو اٹھا کے تندور میں گرا دیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باہر آ گئی، وہ یہ عمل کر کے مکہ شریف چلا گیا۔ اس نے حج کیے، 25 حج کیے۔ کتنے؟ 25 اللہ کی عبادات کی، حج فرض ہے اور آپ جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو بار بار اللہ کے گھر اور مدینہ مصطفیٰ کی در کی زیارت کریں۔ آمین کا مطلب ہے الہی قبول فرما۔ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ پاک صاحب کا بے نظر ہے۔ یہ باقی دو واقعات پھر کبھی انشاءاللہ، لیکن یہ یہاں تک سناؤں گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ گئی، زخمی ہو گئی، معذور ہو گئی، تو وہ آدمی مکہ شریف چلا گیا۔ اس نے کتنے حج کیے؟ ہاں بولیے، 25 حج کیے۔ میرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ کے گھر کی ایک نگاہ، پہلی نگاہ ڈالے، پہلی نگاہ میں جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے میں صغیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے، جتنے میں چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں اور تم کون ہوتا ہے؟ اس نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اس بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ 25 بار اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، 25 حج کیے۔ ہر بار جب حج سے فارغ ہوتا تو ایک صدا آتی، سنیے، ایک آواز آتی، ارے بدبخت نکل جا میرے گھر سے، تیرا حج مردود ہے۔ اب بتائیں اس آدمی کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جائے گا جس کو یہ آواز آ جائے نکل جا میرے گھر؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی آ جائے، آپ اپنے گھر سے نکال دیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، خبردار، یعنی میری بنتی نہیں، تو کیوں آیا میرے دروازے پہ؟ تو پھر اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ میرا اور تیرے گھر کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ نکالے اپنے گھر سے، اب آواز آئے نکل جا مردود میرے گھر سے۔ یہ 25 بار یوں ہوا، اور ایک رات وہ رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اللہ کی خوف سے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس اللہ کا خوف مل جائے۔ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا، ارے کیا ہوا؟ کہا بتاؤں، ارے 25 حج کیے، ہر بار یہ آواز آتی ہے میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ صرف یوں نہیں کہا، مردود نکل جا۔ کیا کیا؟ کتنا بڑا گناہ کیا؟ انہوں نے کہا، اور تو مجھے یاد نہیں کتنا بڑا گناہ کیا، صرف ایک چھوٹی سی غلطی۔ جوانوں کے ذہن میں یہ غلطی نہیں ہوتی ہے۔ کیا غلطی کی؟ کہ یوں واقعہ ہوا، میں نے ماں کو اٹھا کے تندور میں گرا دیا، اور وہ وہاں سے میں ادھر آ گیا تو ان کی بھی چیخیں نکل گئی سننے والے کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سننے والے تھے، پوچھنے والے تھے، آپ کی بھی چیخیں نکل گئی۔ کارے مردود، اپنی ماں کو تندور میں گرا کے یہ کعبے میں کیا لینے آیا ہے؟ اب انداز لگائے، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی جماعت کے ساتھ، اس نے بار بار طواف بھی کیا ہوگا، اس نے ملتزم شریف میں بھی بوسہ دیا ہوگا۔ اب جو حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے پتہ ہے کہ ملتزم شریف وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب نے فرمایا، یہاں جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا آب زمزم پینے سے پہلے اور پینے کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ ساری دعائیں مانگے ہوں گی لیکن کوئی نہیں، کیونکہ اس نے حقوق اللہ تو پورے کیے، حقوق العباد نہیں کیے۔ کہا چلا جا، ماں زندہ ہے۔ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا چلا جا، جا کے ماں سے معافی مانگ۔ آیا وہاں سے بھاگتا ہوا، رات کے تیسرے پہر کو گھر میں آیا، ماں جاگ رہی تھی، اس نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ یہ روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے کہتا ہے، اماں جلدی دروازہ کھول، جب سے تجھے تندور میں گرایا ہے اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب بھی اب حج کرتا ہوں کہتا ہے نکل جا مردود میرے گھر سے۔ اب جب تک تو راضی نہیں ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھہر بیٹے، یہ بیمار تھی نہ، کہا بیٹے ٹھہر جا، میں آتی ہوں، معذور ہوں۔
آہستہ 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 آئی، دروازہ کھولا، اندر بڑھا، اس کو ٹھوکر لگی ہوئی تھی، خدا نے گھر سے نکالا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں ماں کے قدموں پہ گر گیا، زاروں قطار ہونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہا ماں یہ ہوا کہ میں نے تمہیں تندور میں گرانے کے بعد 25 حج کیے ہیں، ہر بار اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نکل جا مردود میرے گھر سے، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ اے اللہ اے اماں جب تک تو راضی نہیں ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ پاؤں پکڑے، زاروں قطار رویا۔ اللہ ماں نے کہا بیٹے ٹھہر جا، میں اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے تیرے لیے تیری خطاؤں کی دعا مانگتی ہوں۔ مصلے کے اوپر سجدے میں سر رکھا، دعا کی مولا اے اللہ میں اس اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ ابھی تیسری بار اس نے کہا ہی تھا، عاطف غیم سے آواز آئی بی بی اگر تو راضی ہے تو میں بھی خدا اس سے راضی ہو گیا۔ اے بی بی تو راضی ہے تو آج کے بعد یہ میرے گھر کعبہ میں آئے، بیت اللہ میں آئے یا نہ آئے، میں نے اس کے سارے حج قبول کر لیے۔ یہ ہے حقوق العباد دوستان گرامی قدر۔ تو دنیا میں زندگی میں جو آخری پیغام دیتا ہوں، آپ سے خطا ہو گئی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، کیا کیا نہ کہا۔ میرے اللہ کے محبوب نے فرمایا محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنا ایک حج، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر بار بار دیکھا جائے، کیونکہ بار بار گھر میں آتا ہے نا، ماں باپ کو دیکھنا ہے، کہا اگر بار بار آیا جائے دیکھا جائے، فرمایا اے میرے صحابی سوال کرنے والے جتنے بار دیکھے گا اتنے ہی تجھے اللہ حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، تو آج کیا کرے؟ کہیں سے چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، کوئی ذہن میں بات آئی یار یہ تو بات مجھ سے غلطی ہوئی، تو کیا کرے؟ ماں باپ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگے، پاؤں پکڑے غلطی کی معافی مانگ لے۔ اگر فوت ہو گئے ہیں تو قبر پہ چلا جائے، وہاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور ہر شام کو کر لے، ہر جمعرات کو کر لے، 15 دن کے بعد مہینے کے بعد کر لے، 2 رکعت نماز نفل رضائے والدین پڑھے، 2 رکعت نماز نفل رضائے والدین پڑھے، ان دونوں میں آیت الکرسی 1 بار، سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ کے اس کا ثواب اللہ کے محبوب کے تو خیر اپنے ماں باپ دونوں فوت ہیں یا ایک فوت ہے جو بھی ہے زندہ تو ان کے بھی نام اعمال میں بھیج دے۔ یہ سوال کریں گے زندہ کو کیسے بھیجے؟ میں نے جملہ بولا ہے کہ زندہ ہے تو ان کے نام اعمال میں بھیج دے۔ اگر ناراض ہے، ماں باپ نہیں ملتے ہیں، بولتے نہیں ہے، تو ان کو راضی کرنا ہے نا، تو ان کو زندہ کیا اللہ یہ ماں باپ زندہ ہے، یہ ان کے بھی نام اعمال میں یہ میری نیکیاں بھیج دے۔ تو سوال آپ کے ذہن میں اٹھا ہوگا یار زندوں کو ثواب کیسے دیں؟ ایسے ہی دیتے ہیں نا، جیسے حافظ صاحب کو کہتے ہیں حافظ صاحب ایک سپارہ قرآن پڑھا میں نے اس کا ثواب آپ کو دیا، پہنچ جاتا ہے نا بھائی۔ مسئلہ زیادہ تفصیل میں ٹائم نہیں ہے، تو اس طریقے سے روزانہ محروم کو کرے، جمعرات کے جمعرات کر لے، 15 دن کے بعد مہینے کے بعد کر لے، 2 رکعت نماز نفل رضائے والدین پڑھ کے ان کا ثواب ماں باپ کو ایصال کر دے، ارسال کر دے۔ انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد خواب میں ان کو خوش دیکھنے کا، اگر خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک میری حاضری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خدا کے لیے ان کو خوش کرے، راضی کرے۔ اگر اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے نحوست نکل جائے، بیماری نکل جائے، بے برکتی نکل جائے، تو ماں باپ کو راضی کر لیں، اور اگر بہت ہو گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی آپ ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں تو ایک جملہ میں اکثر سنتا ہوں کہ آ کے تعزیت کرتے ہیں کہ آخیے جی، یعنی جس کا باپ یا ماں یا بیٹا یا بھائی بہت ہو گیا ہے،
اس طرح سوال پہ کرتے ہیں کیا آخیے جی کی آخنا جی تو سب کو کیا آخنا آئے ہو انہاں دے واسطے دعا کرنی ہے ایک یہ جملہ نہیں آخنا کی آخیے جی تو دوجا قریب بندہ اس تے افسوس ہوتا ہے بڑا دور دار اے مبارکہ بن جاتا انہاں واسطے دعا منگو جی بھائی صاحبہ بہت ہو گئی ہے اللہ پاک انہاں دی قبر دی منزل آسان فرمائے اللہ پاک انہاں دے گناہ تے خطا تے ساری کمیاں بیٹیاں معاف فرمائے یہ دعا ہے کہ تو ہم جڑے پسماندگان بھائی بہن انہاں نوں صبر عطا انہاں نوں جنت دی جگہ عطا فرمائے اے آپ انہاں کو نہ پوچھو میں کی آتی ہے جی میں جملہ دیہاتی ماحول اکثر سنتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی ماحول میں ہوں کہ آ کے ان کو تعریف کرنا ہوتے ہیں آپ سب کو کی آتی ہے جی اس نماز آپ کو جی اللہ پاک مرن والے نوں جنت کی جگہ عطا فرمائے خودی بخشش فرمائے خودی قبر میں نور نظر نور فرمائے وما توفیقی الا باللہ